फसा का मुकद्दस मजमा आ चुका है। आज आएं हम कुछ वक्त इकट्ठे खुदा के कलाम में वास के उन्वान फसा और खुदा का खानदान से शरीक होकर गुजारें। जब हम पहले अपनी रूहों के मामला पर गौर करें तो हमें मालूम होता है कि हम एक बार खुदा के साथ आसमान की बादशाही में वाकई एक पुर हकीकत जिंदगी गुजारते थे। ताहम जब हम किताब मुकद्दस की तालीमात के मुताबिक देखते हैं तो हम फरिश्ते हैं जिन्होंने आसमान में शैतान के मुरत्तब करदा शरारत के मंसूबों में फंस कर और फरेब खाकर गुनाह किया था। लिहाजा हम इस जमीन पर फेंक दिए गए। जमीन पर रहने वाले सब इंसान गुनहगार हैं जो आसमान की बादशाही से निकाल दिए गए थे। उन्हें गुनाहों की माफी देने की और उन्हें वापस अब्दी आसमानी घर ले जाने की गर्ज से खुदा इस जमीन पर आए और नए अहद की फसा की सच्चाई को कायम किया। इसलिए फसा मनाए बगैर कोई भी आसमान की बादशाही में दाखिल नहीं हो सकता। इस वजह से आसमानी खानदानी अराकीन के तौर पर हम एहतियात से किताब मुकद्दस का मुताला करेंगे और फसा के बारे में तालीमात का जायजा लेंगे, जहां खुदा ने गुनाहों की माफी और हमेशा की जिंदगी का वादा दिया था। पहले आज के उन्वान फसा और खुदा के खानदान पर गौर करते हुए आए हम तस्दीक करें कि आया हम खुदा के खानदान के अराकीन हैं या नहीं। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि खुदा बाप महज एक खिताब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो स्कूल में उस्ताद को या कॉलेज में प्रोफेसर को मुखातिब करते हैं। ताहम ये महज एक खिताब नहीं है, ये खुदा बाप और उनके फर्जंदों के माबेन असल ताल्लुक है। यसु मसीह के साथ तमाम अंबिया की गवाही तमाम तर किताब मुकद्दस से देखी जा सकती है। वो शानदार सच्चाई की गवाही देते हैं कि हम खुदा बाप के फर्जंद हैं जो आसमान पर हैं। कई लोग नावाकिफ हैं कि खुदा के फर्जंद बनना मायने खेज और बाइज्जत है। इसके साथ सीरत और जिम्मेदारी शामिल हैं। अदमे आगही के बाइस अगरचे खुदा के फर्जंद बनने की बेशकीमत बरकत के बारे में हम अच्छी खबरें फैलाते हैं, दुनिया के लोग इन्हें महज एक अकीदा के तौर पर समझते हैं। जो मुनादी हम करते हैं दरअसल मुतलिक सच्चाई है। हम उन्हें मुतला कर रहे हैं कि असल में सच्चाई कैसी है। चूंकि खुदा हमारे बाप हैं, हम मुनादी करते हैं कि खुदा हमारे बाप हैं। चूंकि हम खुदा के फर्जंद हैं, हम दूसरों पर अपनी असल शनाख्त खुदा कादर मुतलिक के फर्जंदों के तौर पर जाहिर करते हैं। हम इकट्ठे किताब मुकद्दस से इस अमर की तस्दीक करते हैं। पहले आए हम इब्रानियों की किताब बाब 8 से आसमान और जमीन के माबीन मौजूद ताल्लुक की तस्दीक करें। इब्रानियों बाब 8 आयत 5 में ये लिखा है, जो आसमानी चीजों की नकल और अक्स की खिदमत करते हैं। पुराने अहदनामा में सिर्फ खैमा ही नहीं था जो आसमानी चीजों के नमूना पर था, बल्कि दुनिया भी जिसमें आज हम रह रहे हैं आसमानी चीजों की नकल व अक्स है। उनमें से जैसे कि आज के वास का उन्वान है फसा और खुदा का खानदान। आए हम इस अमर की किताब मुकद्दस से तस्दीक करें। क्या खानदानी निजाम जो असल में आसमान में मौजूद है ठीक ठीक इस जमीन पर मुनक्स होता है? हमें किताब मुकद्दस में दर्ज तमाम तालीमात पर एतकाद रखना चाहिए। जैसे कि हम अपनी आम आंख से खुर्द नामियों के जहान का मुशाहिदा नहीं कर सकते, ऐसा करने के लिए हमें किस किस्म के आले का इस्तेमाल करना चाहिए? हमें खुर्दबीन इस्तेमाल करनी है। खुर्दबीन से ये नन्ही मखलूकात फौरन दिखाई देने लगती हैं। अब कोई दावा करे कि बैक्टीरिया, अमीबा या जरासूमा वजूद नहीं रखते क्योंकि वो सिर्फ खुर्दबीन से देखे जाते हैं। ये यकीनन झूठ है, क्योंकि मैं इसे अपनी आंखों से देखने के काबिल नहीं। क्या कोई है जो ऐसे दावा करे? बेशक नहीं। इसी तरह किस किस्म की खुर्दबीन से हम रूहानी जहान का मुशाहिदा कर सकते हैं? हमें किताब मुकद्दस कहलाने वाली खुर्दबीन से इसका मुशाहिदा करना चाहिए। अगर हम हर चीज का यकीन कर लें जो खुर्दबीन के नीचे जाहिर होती है, मगर रूहानी जहान के मामलात का जिनकी किताब मुकद्दस गवाही देती है यकीन ना कर सकते हों, तो क्या गैर मुआफिक अल राय नहीं होगा?
किताब मुकद्दस हमें सिखाती है कि ज़मीनी खैमा के साथ साथ खानदानी निज़ाम आसमानी चीज़ों की नकल व अक्स है। लिहाजा आए हम इब्रानियों बाब 12 आयत 9 की तालीमात से जायजा लेते हुए तस्दीक करें कि आया ज़मीनी चीज़ें उन आसमानी चीज़ों के साथ वाबस्ता हैं। हमें रूहानी जहान पर एतकाद रखना चाहिए जिसकी किताब मुकद्दस गवाही देती है। क्योंकि ये आम आँख को नजर नहीं आता है, शायद ज्यादातर गलत फहमी से सोचें कोई रूहानी जहान नहीं और इसलिए खुदा का भी कोई वजूद नहीं है। ज्यादातर लोग यूं सोचने की बेवकूफ़ी करते हैं। आप सब आए हम मनाजिर पर एक गहरी निगाह डालें जो खुदा ने हम पर किताब मुकद्दस से अया किए हैं, जो हमारी रूहानी खुर्दबीन है। बाब 12 आयत 9। इलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबीह करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो किसके क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा रहें। इस जमीन पर के खानदानी निजाम में एक बाप है, वैसे ही कौन रूहानी जहान में यानी आसमान की बादशाही में मौजूद है। ये कहा गया है कि रूहों का बाप है। आए मती बाब 6 पर चलें। मती बाब 6 आयत 8 में यीशु ने कहा, बस उनकी मानित ना बनो, क्योंकि कौन जानता है तुम्हारा बाप तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम किन किन चीजों के मोहताज हो। बस तुम इस तरह दुआ किया करो कि ऐ हमारे बाप। यीशु ने खुद हमें हिदायत दी कि कैसे हमें दुआ करनी चाहिए, हत्ता कि हमें अल्फाज बताते हुए जो हमें इस्तेमाल करने चाहिए। हमारी रूहों के कौन हैं? हमारी रूहों के बाप हैं। ये मुतलिक सच है। किताब मुकद्दस से खुदा हमें रूहानी शऊर दे रहे हैं कि हमारे रूहानी बाप वाकई हैं। अब अगर एक आदमी बाप है तो वो कौन है जो इसे बाप के तौर पर मुखातिब कर सकते हैं? जरूर किसे मौजूद होना चाहिए। यहाँ कई मर्द हैं, पर कोई भी 40 की या 50 की दिहाई में हो जाने से खुद ब खुद बाप नहीं बनता है। वहाँ और किसे होना चाहिए? उसके बच्चे होने चाहिए। सिर्फ तभी असल में वो एक बाप के तौर पर मुखातिब किया जा सकता है। आए दूसरा कुरिन्थियों की किताब बाब 6 पर एक नजर डालें। दूसरा कुरिन्थियों बाब 6 आयत 17। इस वास्ते खुदावन फरमाता है कि उनमें से निकलकर अलग रहो और नापाक चीज को ना छुओ, तो मैं तुमको कबूल कर लूंगा। और खुदा हमारे क्या होंगे? तुम्हारा बाप होगा, और तुम मेरे, हम खुदा के क्या होंगे? बेटे बेटियां होंगे। किसने ये अल्फाज बोले थे? आए हम पढ़ना जारी रखें। किसने ये अल्फाज कहे थे? ये खुदावन कादर मुतलिक का कौल है। खुदा ने ऐलान किया, मैं तुम्हारा बाप होगा और तुम मेरे बेटे बेटियां होंगे। दूसरे अल्फाज में तुम मेरे बच्चे होगे। ये वो है जो खुदा ने कहा। ये ऐसे ही किसी के अल्फाज नहीं हैं, बल्कि ये अल्फाज खुद खुदा ने कहे थे, जो किताब मुकद्दस में लफ्ज बा लफ्ज दर्ज हैं। जैसे इस जमीन पर बाप, बेटे और बेटियां मौजूद हैं, बेशक खुदा बाप और उनके बेटे और बेटियां आसमान यानी रूहानी जहान में हैं। इस रिश्ते का यहाँ इख्तिताम नहीं होता। इस जमीन पर खानदानी अराकीन में क्या माँ भी नहीं है? तो फिर क्या रूहानी जहान में भी किसी और को नहीं होना चाहिए? सिर्फ तभी मंतकी असूल से ये कहा जाएगा कि जमीनी चीजें आसमानी चीजों की नकल व अक्स हैं। आए गलतियों बाब 4 आयत 26 पर एक नजर डालें। मगर आलमे बाला की यरूशलेम, यहाँ आलमे बाला आसमान को जाहिर करता है, इसलिए यरूशलेम जो आसमान में है आजाद है, और वो कौन है? हमारी माँ है। इस माँ से मुराद हमारी जिस्मानी माँ नहीं है। इसकी बजाय किताब मुकद्दस हमें मतला करती है कि एक यरूशलेम आलमे बाला पर है, दूसरे अल्फाज में आसमान में है, और वो हमारी माँ है। किताब मुकद्दस हम पर इस हकीकत को उजागर करती है कि रूहानी बाप और रूहानी बेटे और बेटियां हैं, और रूहानी माँ भी है जो कि आसमानी माँ है, जो हमें रूहानी जिंदगी अता करती हैं।
خدا نے ہم پر ظاہر کیا کہ جیسے اس زمین پر جسمانی خاندان ہے ویسے ہی آسمان میں روحانی خاندان بھی ہے۔ خاندانی اراکین میں کیا چیز یکساں ہوتی ہے؟ وہ یکساں خون میں شریک ہیں۔ اس لیے جب خاندانی نظام کی بات ہو ہم خون سے بندھے اس رشتے کی اہمیت سے چشم پوشی نہیں کر سکتے۔ جیسے کہ کہاوت چل رہی ہے خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، حتیٰ کہ جب بہن بھائی جھگڑ پڑتے ہیں تو زیادہ دیر نہیں ہوتی تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ کھیلتے، باتیں کرتے، کھانا بانٹتے اور مسکراتے ہیں۔ یہ بندھن نہ ٹوٹنے والا ہے کیونکہ وہ ایک ہی خاندان کا حصہ ہیں۔ تاہم دوسری طرف اگر لوگوں کے درمیان جھگڑا یا مسئلہ ہوتا ہے جو خون سے منسلک نہیں ہوتے تو یہ عام طور پر حل کرنا دشوار ہوتا ہے۔ یہ ان کے معاملے میں ہوتا ہے جو خون سے منسلک نہیں ہوتے۔ تو پھر روحانی خاندان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ روحانی لحاظ سے خون سے منسلک ہیں۔ سچائی کا کون سا آئین ہے جسے خدا نے اس زمین پر قائم کیا تھا تاکہ ہم اسے نہ بھولیں؟ عید فصح۔ اس لیے فصح کی سچائی صرف خون سے قائم کی جا سکتی ہے۔ پرانے عہد نامہ اور نئے عہد نامہ سے کتاب مقدس مسلسل ایسی آیات سے اس کے بارے میں شہادت دیتی ہے۔ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہوتی۔ سب چیزیں خون سے پاک کی جاتی ہیں اور خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ خدا نے بے شمار سالانہ قربانیوں کی اجازت دی تھی اور خون بہانے اور خلاصی کو آپس میں جوڑ دیا۔ اسی لیے جب خدا لوگوں کو آسمان کی طرف بلاتے ہیں وہ انہیں یہ کہتے ہوئے یاد دلاتے ہیں جو کوئی گناہوں کی معافی پانا چاہتا ہے نئے عہد کی فصح کی طرف لوٹ آئے۔ پس فصح ایسی سچائی ہے جو صرف خدا کا خاندان منا سکتا ہے نہ کہ کوئی اور۔ حتیٰ کہ اگر وہ کتاب مقدس کی جامع معرفت بھی حاصل کر لیں وہ اسے سمجھ لیں اور کہیں فصح کتاب مقدس میں خدا کا کلام ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وہ جو آج یہاں ہیں کو خدا کی طرف سے آنکھیں دی گئی ہیں جو دیکھ سکتی ہیں، کان جو سن سکتے ہیں اور دل جو سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہم میں سے کسی کو یہ جلالی راہ کھو نہیں دینی چاہیے۔ ہم سب کو چاہیے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے جدوجہد کریں۔ تو پھر آئے ہم یوحنا باب 6 کھولنے سے معلوم کریں کہ روحانی خون کا رشتہ کیسے فصح کے وسیلہ قائم ہو سکتا ہے۔ یوحنا باب 6 آیت 53۔ آئے دیکھیں آیت 53۔ یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب تک تم ابن آدم کا گوشت نہ کھاؤ اور اس کا خون نہ پیو تم میں زندگی نہیں۔ جب کسی میں زندگی نہ ہو تو کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ وہ مردہ ہے؟ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ وہ جن میں مسیح کا گوشت اور خون نہیں ہے وہ سب مردہ خیال کیے جاتے ہیں۔ آیت 54۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے ان میں کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے اور میں اسے آخری دن پھر زندہ کروں گا۔ جو مسیح کا گوشت کھاتا اور ان کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے۔ یسوع ہم پر کتاب مقدس سے اس سچائی کو ظاہر کرتے ہیں جسے روحانی خوردبین خیال کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اس سچائی پر جوں کا توں یقین کرنا اور قبول کرنا چاہیے۔ کوئی بھی اس منظر کا انکار نہیں کر سکتا جسے خوردبین کے نیچے دیکھا جائے۔ تاہم بعض لوگ کہتے ہیں کتاب مقدس میں مواد صرف مسیحیوں کے لیے ہے، یہ ہمارے متعلق نہیں ہے۔ ایسے لوگوں پر خواہ خدا سچائی کو ظاہر کریں تو بھی وہ امتیاز، فیصلہ یا سمجھنے کی خاطر خواہ حص اس کے لیے جو انہیں دکھایا گیا ہے حاصل نہیں کریں گے۔ بنیادی طور پر خواہ یہ انہیں دکھایا گیا ہو وہ اس کا ادراک حاصل نہیں کرتے۔ کیوں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ روحانی لحاظ سے مردہ ہیں۔ پس چاہے وہ سچائی سن لیں وہ اس کا انکار کر دیتے ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ روحانی طور پر مردہ ہیں، ان میں عدم امتیاز ہے۔ پھر بھی وہ جو ابن آدم کے گوشت میں اور اس کا خون پینے میں شریک ہوتے ہیں اس سچائی کو سمجھتے اور ایمان لاتے ہیں۔ کتاب مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ ایسا کرنا ممکن ہے کیونکہ وہ افراد خدا کے فرزند ہیں۔ آئیں آیت 55 پر چلیں۔ آیت 55 میں یسوع کہتے ہیں
کیونکہ میرا گوشت فی الحقیقت کھانے کی چیز اور میرا خون فی الحقیقت پینے کی چیز ہے۔ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ مجھ میں قائم رہتا ہے اور میں اس میں۔ جس طرح زندہ باپ نے مجھے بھیجا اور میں باپ کے سبب سے زندہ ہوں، اسی طرح وہ بھی جو مجھے کھائے گا میرے سبب سے کیا زندہ رہے گا۔ لوگ جو کوما میں ہوتے ہیں یا مر چکے ہوتے ہیں مسحور کن موسیقی کی تعریف نہیں کر سکتے، چاہے وہ کتنا ہی سحر انگیز ہو۔ نہ وہ دم بخود مناظر پر داد دے سکتے ہیں جیسے کہ دلکش۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ وہ مردہ ہیں۔ بے جان حالت میں وہ کسی بھی چیز کو سمجھنے یا تجربہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ ہم میں اس لیے زندگی ہونی چاہیے، پھر بھی ہم کیسے زندگی حاصل کر سکتے ہیں؟ ہمیں ابن آدم کا گوشت کھانا اور ان کا خون پینا چاہیے۔ جب مسیح کا گوشت اور خون ہم میں ہو ہم خدا سے یہ خطاب حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کیا خطاب ہے؟ ہم خدا سے میرے فرزند کا خطاب حاصل کر سکتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں ہم خدا کے فرزند بنتے ہیں جو خدا یعنی روحانی والدین کا گوشت اور خون میراث میں پاتے ہیں۔ خدا کون ہے؟ کیا وہ بادشاہوں کے بادشاہ اور خداوندوں کے خداوند نہیں ہیں جو تمام تر کائنات پر حاکم ہیں؟ کیا وہ خالق نہیں ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے آسمانوں، زمین اور تمام چیزوں کو بنایا؟ کیا وہ ہیں جنہوں نے اپنے کلام سے بحر کلزم کو 2 حصے کیا تھا اور 40 برسوں تک اسرائیلیوں پر آسمان سے من برسایا تھا؟ ہم واقعی خدا قادر مطلق کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ اس زمین پر ہماری موجودہ حالت شاید ادنا ہو کہ اپنی کام کی جگہ اپنے مالکوں سے ملنے والے حکموں پر عمل کرتے ہیں، تاہم یہ بالکل بھی ہماری اصل شناخت نہیں ہے۔ ہم اب عارضی طور پر اس طرح رہ رہے ہیں جبکہ ہم اس گناہگار دنیا میں بطور پردیسیوں کے رہ رہے ہیں۔ تاہم ہمارے ساتھ کیا ہوگا جب ساری دنیا کے لوگوں کے سامنے بطور خدا کے خاندانی اراکین ایک بار ہماری معروسی فطرت ظاہر ہوگی؟ ہمیں صرف داد و تحسین عنایت نہیں ہوگی بلکہ ہم سب قوموں پر دم نہیں بلکہ سر ٹھہرائے جائیں گے۔ یہ خدا ہیں جنہوں نے ہم سے یہ وعدہ کیا ہے۔ آج ہم نے خدا کا گوشت و خون میراث میں پایا ہے اور ان کے فرزند بن گئے ہیں۔ اس کی تکمیل کے لیے خدا نے ہمیں فصح کہلانے والا ایک آئین بخشا ہے جس سے ہم ابن آدم کا گوشت کھا اور ان کا خون پی سکتے ہیں۔ یہ فصح واقعی آسمانی خاندان کے لیے بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آئیں متی باب 26 آیت 17 پر ایک نظر ڈالیں۔ متی باب 26 آیت 17 میں یہ لکھا ہے، اور عید فطیر کے پہلے دن شاگردوں نے یسوع کے پاس آ کر کہا، تو کہاں چاہتا ہے کہ ہم تیرے لیے فصح کھانے کی تیاری کریں؟ اس نے کہا، شہر میں فلاں شخص کے پاس جا کر اس سے کہنا، استاد فرماتا ہے کہ میرا وقت نزدیک ہے، میں اپنے شاگردوں کے ساتھ تیرے ہاں عید فصح کروں گا۔ اور جیسا یسوع نے شاگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فصح تیار کیا۔ اس وقت تک یہودی فصح منانے کے لیے برے اور بکرے ذبح کرتے تھے، مگر یسوع نے روٹی اور مے سے فصح تیار کی تھی۔ آئیں آیت 26 پر چلیں۔ آیت 26، اور جب وہ کھا رہے تھے تو یسوع نے انہوں نے کیا لیا؟ روٹی لی اور برکت دے کر توڑی اور شاگردوں کو دے کر کہا، لو کھاؤ، یہ میرا بدن ہے۔ پھر پیالہ لے کر شکر کیا اور ان کو دے کر کہا، تم سب اس میں سے پیو، کیونکہ یہ کس کا خون ہے؟ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ فصح کی روٹی مسیح کے بدن کو ظاہر کرتی ہے اور فصح کی مے صلیب پر بہائے مسیح کے خون کو ظاہر کرتی ہے۔ انہوں نے کہا، یہ میرا وہ عہد کا خون ہے جو بہتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ انہوں نے ان کے بارے میں کیا کہا تھا؟ جو ان کے گوشت اور خون میں شریک نہیں ہوتے ان میں زندگی نہیں ہے، وہ مردہ خیال کیے جاتے ہیں، جبکہ اس میں شریک ہونے والوں میں ہمیشہ کی زندگی ہے۔ خدا نے دونوں کے درمیان ایسا ناگزیر فرق رکھا ہے۔ آج ہم فصح کی روٹی کھانے اور فصح کی مے پینے میں ان تعلیمات کے مطابق شریک ہوں۔
یہ رسم خدا سے وعدہ کردہ فرمان کی پیروی میں ترتیب دی گئی ہے۔ وہ جن میں مسیح کا گوشت اور خون ہے خدا کے خاندان کے اراکین ہیں۔ اس سے خدا اپنے فرزندوں اور وہ جو نہیں ہیں کے مابین امتیاز کرتے ہیں، نیز ان کے مابین بھی جو گناہوں کی معافی حاصل کریں گے اور وہ جو نہیں کریں گے۔ اس وجہ سے خدا نے فسح کی مے میں کیا خصوصیت شامل کی ہے؟ یہ کیا تھا جو خدا نے ہمیں اپنے خون کے بارے میں سکھایا تھا؟ انہوں نے کہا، یہ میرا خون ہے جو بوتیروں کے لیے گناہوں کی معافی کے واسطے بہایا جاتا ہے۔ یہ انتہائی اہم ہے۔ ان کے ساتھ کیا ہوگا جن میں مسیح کا خون نہیں ہے؟ وہ ہرگز آسمانی خاندان میں شریک نہیں ہو سکتے۔ وہ یقینی طور پر خدا کے فرزند نہیں بن سکتے، نہ ان کے پاس خدا کو اپنا باپ پکارنے کا حق ہے۔ وہ جو آج نئے عہد کی مقدس فسح کو مناتے ہیں پر اعتماد ہیں کہ خدا ان کے باپ ہیں۔ یہ ناقابل انکار سچائی ہے۔ آئے ہم لوکا باب 22 کھولنے سے اس حقیقت کی تجدید کرتے ہیں۔ آئے لوکا باب 22 آیت 7 پر ایک نظر ڈالیں۔ اور عید فطیر کا دن آیا جس میں فسح ذبح کرنا فرض تھا، اور یسوع نے پطرس اور یوحنا کو یہ کہہ کر بھیجا کہ جا کر ہمارے کھانے کے لیے فسح تیار کرو۔ آئیں آیت 13 پر چلیں۔ انہوں نے جا کر جیسا اس نے ان سے کہا تھا ویسا ہی پایا اور فسح تیار کیا۔ آئیں آیت 14 دیکھیں۔ جب وقت ہو گیا تو وہ کھانا کھانے بیٹھا اور رسول اس کے ساتھ بیٹھے۔ اس نے ان سے کہا، اس فسح کے بارے میں وہ کیسا محسوس کرتے تھے؟ مجھے بڑی آرزو تھی کہ دکھ سہنے سے پہلے یہ فسح تمہارے ساتھ کھاؤں۔ فسح اصل میں ہے کیا کہ یسوع کو اسے منانے کی بڑی آرزو تھی، یہ جانتے ہوئے کہ وہ آنے والے دن پر مصلوب ہو جائیں گے۔ کتاب مقدس قلم بند کرتی ہے کہ انہوں نے دل سوزی سے گتسمنی میں بڑے کرب کے ساتھ دعا کی تھی، اور ان کا پسینہ خون کی بوندیں بن کر زمین پر گرتا تھا، اپنے دکھوں کے وقت کو جانتے ہوئے جو قریب الواقعہ تھا۔ تو پھر کیوں انہیں فسح کو منانے کی بڑی شدید آرزو تھی؟ اسے سادہ طور پر کہیں تو اسی وجہ سے ہم لٹمس ٹیسٹ کرتے ہیں۔ فسح میں کچھ نہایت اہم موجود ہے جو خدا کے فرزندوں کو ان سے جدا کرتا ہے جو نہیں ہیں۔ یسوع نے کہا، جو ابن آدم کا گوشت کھاتا اور اس کا خون پیتا ہے ہمیشہ کی زندگی اس کی ہے، جو ابن آدم کا گوشت نہیں کھاتا اور نہ اس کا خون پیتا ہے اس میں زندگی نہیں ہے۔ یسوع نے پیشتر ہی ہمیں ہدایت دی تھی کہ کیسے خدا کے فرزندوں اور وہ جو نہیں ہیں کے مابین امتیاز کریں۔ آئیں باب 22 آیت 19 پر چلیں۔ پھر اس نے روٹی لی اور شکر کر کے توڑی اور یہ کہہ کر ان کو دی کہ یہ میرا بدن ہے جو تمہارے واسطے دیا جاتا ہے۔ مسیح نے ہمیں فسح کی روٹی اپنے گوشت کے طور پر دی۔ میری یادگاری کے لیے یہی کیا کرو، اور اسی طرح کھانے کے بعد پیالہ یہ کہہ کر دیا کہ یہ پیالہ یہ کیا ہے؟ میرے اس خون میں نیا عہد ہے جو تمہارے واسطے بہایا جاتا ہے۔ اگر نئے عہد کی فسح ظاہر نہ ہوتی تو ہم ہمیشہ کے لیے آسمان میں خدا کے فرزندوں کے طور پر اپنے مقام کھو دینے کے خطرے میں ہوتے۔ اگر ایک بچہ برا کام کرتا ہے تو اس کے والدین شاید اس سے یہ کہتے ہوئے الگ ہو جائیں، میں تم سے قطع تعلق کر لوں گا۔ وہ خون کا رشتہ ختم کرنے کی دھمکی دیتے ہیں جو انہیں آپس میں جوڑتا ہے۔ یہ ہماری صورتحال تھی۔ تاہم خدا نے کیسے ہمارے درمیان اس تعلق کو بحال کیا؟ انہوں نے اسے فسح کی روٹی اور مے سے بحال کیا تھا۔ خدا نے نیا عہد کہلانے والی سچائی کی راہ کھولی۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ کتاب مقدس کی ان تعلیمات کو نامعقول گردانتے ہیں۔ وہ کسی ایسے کے ناطے دار ہیں جو دعویٰ کرتے ہیں امیبا اور بیکٹیریا صرف خوردبین کے نیچے نظر آ سکتے ہیں، لہٰذا وہ موجود نہیں کیونکہ وہ عام آنکھ سے نظر نہیں آتے۔ وہ اس قسم کے گمراہ کن اندازے لگاتے ہیں۔ اسی لیے یسوع نے اعلان کیا تھا کہ ایسے لوگ روحانی طور پر مردہ ہیں۔ وہ کیوں مناسب امتیاز نہیں کر سکتے؟ وہ کیوں درست فیصلے کرنے سے قاصر ہیں؟ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ مردہ ہیں۔ زندہ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ وہ ایمان رکھتے ہیں۔ پس وہ کیسے نئے عہد اور فسح سے پیش آتے ہیں؟
کیا وہ اسے قبول نہیں کرتے اور سب سچائیوں کا یقین کرتے ہیں؟ فسح جو آج ہم مناتے ہیں بنیادی سچائی ہے جو ہمیں خدا سے پھر جوڑتی ہے۔ فسح کے وسیلہ ہم ان کے فرزند بننے کا حق حاصل کرتے ہیں۔ اس کی تکمیل کی غرض سے کیا مسیح کفارے کی قربانی کی اصلیت نہیں بنے تھے جو پرانے عہد نامہ میں 1500 سالوں کے طویل عرصہ میں مذبح پر نظر کی گئی سوختنی قربانیاں تھیں؟ ان تمام معمولات کا جائزہ لیتے ہوئے ہم خدا کی عظیم خصوصیت دیکھ سکتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ لوگ جو اپنے اندر خدا کا گوشت و خون رکھتے ہیں خدا کو ابا یعنی اے باپ پکارنے کے قابل ہیں۔ وہ صرف وہ لوگ ہیں جنہیں یہ حق حاصل ہے۔ آئیں پہلا کرنتھیوں باب 10 آیت 16 پر ایک نظر ڈالیں۔ باب 10 آیت 16، وہ برکت کا پیالہ جس پر ہم برکت چاہتے ہیں کیا کون سی شراکت ہے؟ مسیح کے خون کی شراکت نہیں؟ وہ روٹی جسے ہم توڑتے ہیں کیا مسیح کے بدن کی شراکت نہیں؟ برکت کا پیالہ جس سے مسیح کے خون میں شراکت ہوتی ہے اور روٹی جسے ہم توڑتے ہیں مسیح کے بدن کی شراکت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ فسح کی روٹی اور میں ہے۔ کیا یہ فسح کی میں نہیں جس سے ہم مسیح کے خون میں شراکت کرتے ہیں؟ اور کیا یہ فسح کی روٹی نہیں جس سے ہم مسیح کے بدن میں شراکت کرتے ہیں؟ کیونکہ یہ کیا نہیں سے شروع ہوتا ہے۔ یہ شاید منفی اظہار بیان لگتا ہو مگر معاملہ یہ نہیں ہے۔ یہ آیات بیان کرتی ہیں کہ ہم فسح کی روٹی اور مے کے ذریعے مسیح کے بدن اور مسیح کے خون میں شراکت کرتے ہیں۔ آئیں آیت 17 سے جاری رکھیں۔ کیونکہ روٹی ایک ہی ہے اس لیے ہم جو بہت سے ہیں ایک بدن ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیونکہ ہم سب اسی ایک روٹی میں شریک ہوتے ہیں۔ آئیں آیت 21 پر چلیں۔ تم خداون کے پیالے اور شیاطین کے پیالے دونوں میں سے نہیں پی سکتے۔ خداون کے دسترخوان اور شیاطین کے دسترخوان دونوں پر شریک نہیں ہو سکتے۔ کیا ہم خداون کی غیرت کو جوش دلاتے ہیں؟ کیا ہم اس سے زور آور ہیں؟ پہلا کرنتھیوں باب 10 میں کتاب مقدس فسح کے بارے امر کا نتیجہ عکس کرتی ہے۔ یہ محض روٹی کا ٹکڑا کھانے اور مے کا پیالہ پینے کے بارے میں نہیں ہے۔ مسیح کا مقدس گوشت اور ان کا مقدس خون ہم میں قائم رہتا ہے۔ ہمارے اندر مسیح کے گوشت اور خون کے ساتھ اس لمحہ سے آئندہ کو ہمارے پاس بطور خدا کے فرزندوں کے خدا کو باپ اور ماں پکارنے کا استحقاق ہوتا ہے۔ کیا فرشتے خدا کے فرزندوں کو آسمان کی جلالی بادشاہی کے دروازوں میں داخل ہونے سے روکیں گے؟ شہزادے اور شہزادیاں آزادی سے محل کے دروازوں سے داخل و خارج ہو سکتے ہیں، تاہم جو مشکوک سمجھے جاتے ہیں کیا وہ آزادانہ محل کے دروازوں سے داخل یا خارج ہو سکتے ہیں؟ ان کی شناخت کی پڑتال یہ تعین کرنے کے لیے کی جاتی ہے کہ آیا وہ بادشاہی سے تعلق رکھتے ہیں یا نہیں۔ کون سی رسم ہے جس کے وسیلہ ہم مسیح کے بدن اور ان کے خون میں شراکت کر سکتے ہیں؟ یہ فسح کا مقدس عشاء ہے جسے آج ہم روٹی اور مے کے ساتھ مناتے ہیں۔ یہ وہ ہے جسے 2000 سال پہلے مرکز کے بالا خانہ میں یسوع نے ہمیں بتایا تھا۔ آئیں افسیوں باب 2 آیت 11 پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ باب 2 آیت 11، پس یاد کرو کہ تم جو جسم کے روح سے غیر قوم والے ہو اور وہ لوگ جو جسم میں ہاتھ سے کیے ہوئے ختنہ کے سبب سے مختون کہلاتے ہیں تم کو نامختون کہتے ہیں۔ اگلے زمانہ میں مسیح سے جدا اور اسرائیل کی سلطنت سے خارج اور وعدہ کے عہدوں سے ناواقف اور نا امید اور دنیا میں خدا سے جدا تھے، مگر تم جو پہلے دور تھے اب مسیح یسوع میں کس چیز سے ہم نزدیک ہو گئے ہیں؟ مسیح کے خون کے سبب سے نزدیک ہو گئے ہو۔ بے شک مسیح کا خون مختلف معنی کا احاطہ کرتا ہے، جیسے کہ مسیح کی قربانی اور ان کی موت۔ پھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ خاندان کا انحصار خون پر ہے، وہ خون سے منسلک ہیں، یعنی ایک خاندانی نسل۔ یہ انتہائی اہم معاملہ ہے۔ آیت 14، کیونکہ وہی ہماری صلح ہے جس نے دونوں کو ایک کر لیا اور جدائی کی دیوار کو جو بیچ میں تھی ڈھا دیا، چنانچہ اس نے اپنے جسم کے ذریعہ سے دشمنی یعنی وہ شریعت جس کے حکم ضابطوں کے طور پر تھے موقوف کر دی، تاکہ دونوں سے اپنے آپ میں
ایک نیا انسان پیدا کر کے صلح کرا دے۔ آیت 16، اور صلیب پر دشمنی کو مٹا کر اور اس کے سبب سے دونوں کو ایک تن بنا کر خدا سے ملائے۔ آئیں آیت 19 پر چلیں۔ پس اب تم پردیسی اور مسافر نہیں رہے بلکہ مقدسوں کے ہم وطن اور کیا خدا کے گھرانے کے ہو گئے۔ وہ جو خون سے منسلک ہیں اب خدا کے گھرانے کے ہو گئے ہیں۔ نیو لیونگ ٹرانسلیشن ورژن میں یہ یوں بیان کیا گیا ہے، تم خدا کے سب مقدس لوگوں کے ساتھ شہری ہو، تم خدا کے خاندان کے لوگ ہو۔ تو پھر کیا ہے جو ہمیں خدا کے خاندان کے لوگ بناتا ہے؟ آئیں تھوڑے اور واضح ہوں۔ کتاب مقدس ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم خدا کے خاندان کے اراکین نئے عہد کی فسح کی سچائی کے خون کے وسیلہ بنے ہیں۔ اس لیے ہم پر اعتمادی سے کہہ سکتے ہیں کہ فسح جو ہم آج منا رہے ہیں واقعی ساری مخلوق کے لیے امید کی مبارک خبریں ہیں، جو کہ خوشخبری ہے۔ ان خبروں سے تمام لوگوں کو آگاہ کرنا چاہیے تاکہ زیادہ روحیں توبہ کر کے خدا کی طرف رجوع لا سکیں، صرف پہلے مہینے میں منائی جانے والی فسح پر نہیں بلکہ دوسری فسح پر بھی۔ جب ہم دوسرا تواریخ باب 30 پڑھتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ حزقیہ بادشاہ نے سارے شمالی اسرائیل میں ہرکارے بھیجے تھے۔ اس نے اس وقت کیا اعلان کروایا تھا؟ اپنے خدا کی طرف رجوع لاؤ۔ فسح ایسی سچائی ہے جو آسمانی فرزندوں کو اجازت دیتی ہے جنہوں نے آسمان میں گناہ کیا تھا اور اس زمین پر پھینک دیے گئے تھے کہ مکمل توبہ کریں اور خدا کی طرف رجوع لائیں۔ فسح کے وسیلہ خدا واقعی ہمیں اس زمین پر برکات بخشیں گے، بلکہ وہ جس کی ہمیں امید کرنی چاہیے آسمان کی ابدی بادشاہی کی برکات ہیں۔ اس زمین پر ہر چیز چند روزہ اور اڑ جانے والی ہے۔ چونکہ یہ دنیا محدود چیزوں پر مشتمل ہے، اس میں کچھ بھی ابدی نہیں ہے۔ اس وجہ سے لوگ اپنی زندگیوں کو بطور مختصر سفر کے بیان کرتے ہیں جو آنکھ جھپکتے ہی گزر جاتا ہے۔ کیا وہ نہیں کرتے؟ دوسرے الفاظ میں یہ ایسی جگہ نہیں جہاں ہم ہمیشہ سکونت کریں، برعکس اس کے ایک عارضی قیام ہے جس سے ہم محض گزر کر جا رہے ہیں۔ آج ہم نے تصدیق کی ہے کہ ہم فسح پر مسیح کے مقدس خون سے خدا کے خاندان کے لوگ بن گئے ہیں۔ 2000 سال پہلے مرکز کے بالا خانہ میں یسوع نے کہا، مجھے بڑی آرزو تھی کہ یہ فسح کھاؤں۔ ہمیں گہرائی سے اپنے دلوں پر کندہ کرنا اور ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ کتنی بڑی اور شدید آرزو کے ساتھ یسوع نے فسح منائی تھی۔ تاہم اپنے آس پاس نظر دوڑائیں تو ایسی کوئی کلیسیا نہیں جو فسح مناتی ہو۔ جب آپ مسیحیت کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ 4 صدی میں نکایا کونسل میں فسح کو اپنے ذاتی فیصلے کے مطابق منسوخ کر دیا گیا تھا۔ اس کے باوجود چونکہ اسے خدا کے وسیلہ قائم کیا گیا تھا، اسے ابد تک قائم رہنا چاہیے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اس میں گہری خاصیت ہے۔ اس فسح کے وسیلہ ہم مسیح کے مقدس بدن اور خون کو حاصل کرتے ہیں اور آسمانی باپ اور آسمانی ماں کے بیٹے اور بیٹیاں بنتے ہیں۔ ہم آسمانی فرزند بنے ہیں جنہیں گناہوں کی معافی اور ابدی نجات اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت حاصل ہوئی ہے۔ خدا کی جانب ان کے فضل کے لیے پرخلوص شکر گزاری کے ساتھ میں فسح پر آج کا وعظ ختم کرنا چاہوں گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔